यहोशू मसीह के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको शबाश शलोम। मेरी तरफ से आप सबको ईद पौरीम मुबारक हो। आप सबसे गुजारिश है कि अपने मोबाइल साइलेंट पर लगा लें या फ्लाइट मोड पर लगा लें या बंद कर दें। आज ईद पौरीम है। हालेलुया हालेलुया। हाजरीन और नाजरीन, जितने लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं उन सब को भी हमारी तरफ से, हमारी कलीसिया की तरफ से ईद पौरीम बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन बड़ा मुबारक है। आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि आज के दिन खुदा ने अपनी कुदरत अपने लोगों को बचाने के लिए जाहिर की। हालेलुया। आज का दिन बनी इसराइल कौम के लिए यादगार दिन है। आज के दिन खुदा ने बनी इसराइल को मौत के मुंह से ही नहीं निकाला, बल्कि दुश्मनों की पैदा करदा मौत दुश्मनों के सर पर डाल दी। हालेलुया। खुदा ने तारीकी को रोशनी में बदल दिया और मातम को खुशी में बदल दिया और शिकस्त को फतह में बदल दिया। बारूक हाशिम। सो आप सबसे गुजारिश है कि बड़ी तरतीब के साथ बैठे रहें और कोशिश करें कि बड़ी संजीदगी और माहौल को बरकरार रखा जाए। 2023 अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक और इब्रानी कैलेंडर का आज अदार का महीना है। पौरीम की बहुत सारी रवायात हैं, लेकिन सिर्फ 5 रवायती अहकाम हैं जो यहूदी ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, खुशी मनाना, चाहे वो गीत गाकर, चाहे वो खाना खाकर खुशी की जाए, चाहे वो खुदा की मदह सराई करके खुशी की जाए। जैसा कि बाइबल में लिखा भी है कि जब तुम खुश होते हो तो यहोवा खुदा की हम्द के गीत गाया करो। सो आज हमने गीत भी गाए, जबूर भी गाए और खुदा के हुजूर खुशी मनाई। और शाम को मेगाला पढ़ना। मेगाला मीन्स तमार। ये लफ्ज खास तौर पर तमारों के लिए इस्तेमाल होता है और खास तौर पर ईद पौरीम की जब कहानी पढ़ी जाती है तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। आज ईद पौरीम में आपने गीतों के दौरान मेगाला भी पढ़ा, हमारी बहन ने भी पढ़ा और इस तरफ एक भाई ने भी पढ़ा, भाई यासर ने भी। तो मेगाला में आपने बहुत सारी बातें जो है वो सुनी है। आप जब घरों में जाएं तो ईद पौरीम की बेहतर समझ हासिल करने के लिए या बेहतर उसे समझने के लिए पूरी आस्तर की किताब को पढ़ें। और जो किताब मैंने यहूदियों की तर्जमा की है वो भी पढ़ें। अगर किसी के पास नहीं है तो वो मेरे व्हाट्सएप के इनबॉक्स में मुझसे राब्ता कर सकता है और ये तीनों आर्टिकल जो कि पीडीएफ की सूरत में मौजूद हैं, तीनों ही आपको मिल सकते हैं। एक 2 सफ़ों पर मुश्तमिल है और 2 जो है वो 5-5 सफ़ों पर मुश्तमिल है। टोटल 12 सफ़ात पर ये मुश्तमिल है और मजीद कल तक मैं और भी तर्जमा कर दूंगा और आप इसे लाजमी पढ़ें। जो आस्तर की किताब में इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा डिटेल से इस तर्जमा शुदा मुवाद के अंदर आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी। जैसा कि आज बहन ने जब पढ़ा तो आपने सुना कि मर्दखई जो था, जिसको उर्दू में मर्दकी कहा जाता है, मर्दखई क्यों हमान के सामने नहीं झुकता था? मर्दखई हमान के सामने क्यों नहीं झुकता था? उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जो हमान था वो दरअसल मर्दखई का क्या था? गुलाम था। जबकि आपने आस्तर की किताब में यही पढ़ा है कि मर्दखई जो था वो हमान का या बादशाह का गुलाम था। जबकि मामला यह था कि मर्दखई जो है उसने अपना खाना देकर उसको यानी हमान को बतौर गुलाम खरीदा था। बतौर हमान को बतौर गुलाम क्या किया था? खरीदा था। और हमान जो था
اصولاً مردخئی کا غلام تھا۔ ہاللیلویا۔ اور حمان جب مردخئی کو دیکھتا تھا تو اس کو یاد آ جاتا تھا کہ دراصل میری تو مردخئی کے سامنے اوقات غلاموں والی ہے، اور میں یہاں اس ملک کے اندر وزیر اعظم بھی بن چکا ہوں، اس کے باوجود ایگریمنٹ کے مطابق میں اس کا کیا ہوں؟ غلام ہوں۔ میں ساری سلطنت میں وزیر اعظم ہوں، لیکن ایک واحد مردخئی ہے جس کا میں نوکر ہوں۔ تو وہ مردخئی سے چڑھتا تھا، اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی ایک ریزن پڑھا ہے کہ کیوں وہ اس کو سجدہ نہیں کرتا تھا۔ وہ سب سے بڑی وجہ یہ تھی، حمان جو ہے وہ اسے اپنا کیا مانتا تھا؟ دیوتا مانتا تھا۔ تو مردخئی حمان کے سامنے نہیں جھکتا تھا، اس لیے حمان نے اس سے چڑ کھانا شروع کر دی کہ مردخئی میرے سامنے جھکتا نہیں۔ اور مردخئی اس لیے اس کے سامنے نہیں جھکتا تھا کیونکہ توریت میں کسی معبود کے سامنے جھکنا جائز نہیں، اور حمان نے اپنے گلے میں وہ مورتی ڈالی ہوئی تھی۔ ہاللیلویا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری سیکرٹ باتیں ہیں، آپ یہ لازمی پڑھیے گا، یہ 2 دن آپ کے پاس ہیں پوریم کے، آپ انہیں ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ عید پوریم کا پچھلے سال کا سرمن میں نے آج ہی اپلوڈ کر دیا یوٹیوب پر، آپ اسے بھی سن لیں۔ عید پوریم کی سٹوری جو بائبل میں لکھی ہوئی ہے، اس سے میں نے 666 کے حیوان کی کہانی کو جو ہے وہ مساوی دکھایا ہے کہ یہ دونوں کہانیاں بالکل مساوی ہیں۔ فاروق ہاشم جی، حیوان کے کتنے سنگ ہیں؟ 666 کے حیوان کے کتنے سنگ ہیں؟ اور یہ جو آستر کی کتاب میں حمان ہے، اس کے کتنے بیٹے ہیں؟ 10۔ حیوان کی جو بیوی کسبی ہے، اسے مقدسوں کا خون پینے والی بتایا گیا، یعنی شریر ہے، اور بائبل نے مکاشفہ کی کتاب میں اس کو کیا کہا ہے؟ کسبی۔ اسے کیا کہا ہے؟ اور اسی طرح بائبل میں اور دیگر کتب میں، یہودیوں کی دیگر کتابوں میں، حمان کی بیوی کو بھی شریر کہا گیا ہے، شرارتی عورت کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ تو اس کی بھی ایک بیوی تھی۔ حمان بھی چاہتا تھا کہ تمام مقدسین یعنی یہودی مارے جائیں، اور 666 کا حیوان بھی چاہتا ہے کہ تمام مقدسینوں کو تہس نہس کر دیا جائے اور پوری دنیا پر اس کی کیا ہو؟ سلطنت ہو۔ ٹھیک ہے جی؟ آپ اس ویڈیو کو اپلوڈ ہو چکی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے بھی آپ کو کافی انفارمیشن ملے گی، لیکن آج ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اور دیگر باتوں پر بھی غور کرتے ہیں۔ مگالا آپ نے پڑھا، مگالا میں بہت ساری باتیں ہیں، یہ آپ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اچھا جی، پھر آگے ہے جی صبح کے وقت مگالا پڑھنا، یہ صبح بھی آپ پڑھیے گا۔ اور عیدی کھانے سے لطف اندوز ہونا، وہ آلریڈی آپ کے پاس کھانا پہنچ چکا ہے، ابھی ہم عبادت کے بعد سارے مل کر اسے کیا کریں گے؟ کھائیں گے۔ ہاللیلویا۔ یہ بھی عید کی عید پوریم کی رسم ہے، تمام یہودی اس میں مل کر کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں۔ مقدسین عید پوریم مناتے وقت کھانا کھاتے ہیں مل کر۔ ہاللیلویا۔ اسی لیے میں زور دیتا ہوں کہ بھائی عید میں مل کر کھانا کھایا کرو سارے۔ ہاللیلویا جی۔ اور آگے جی، مشلوخ مانوت یعنی کم از کم ایک شخص کو 2 مختلف قسم کے کھانے کا تحفہ دینا، یہ آخری رسم ہے۔ مختلف قسم کے 2 کھانے دینا کسی ایک شخص کو۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، اپنے گھروں سے مختلف قسم کی 2 ڈشز جو ہیں وہ بنانی چاہیے اور لے کر آنی چاہیے، اور کلیسیا کے اندر ایک دوسرے کو یہ دینی چاہیے۔ میرا خیال اتنا بڑا خرچہ یہ نہیں ہے۔ فاروق ہاشم جی، پھر جی مات نوت لوایو اینم یعنی غریبوں کو پیسے دینا، یعنی غریبوں کو روایتی طور پر 2 لوگوں کے لیے کافی کھانے کی رقم نکالنی چاہیے۔ 2 لوگوں کو یعنی 2 غریبوں کو، جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ عید پوریم کی 5 جو ہیں وہ رسمیں ہیں جو ادا کر کے منائی جاتی ہیں۔ ہاللیلویا۔ یہ خاص رسمیں ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔
اب سوال یہ ہے کہ ربیوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ یہ 5 احکام عید منانے کا ایک لازمی حصہ ہے؟ پوریم کون سا اہم موضوع ہے جو ان اعمال کو پوریم کے مرکزی پیغام سے جوڑتا ہے؟ ایک چیز جو ان احکام کو ایک ساتھ جوڑتی ہے وہ خود آستر کی کتاب ہے، وہ خود آستر کی مکالہ کے اختتام پر ہم پڑھتے ہیں کہ مردخائی نے تمام یہودیوں کو ایک خط لکھا جس میں یہ بتایا گیا کہ کیا ہوا تھا اور ان سے کیا کہا گیا تھا۔ میری گزارش ہے مورس بھائی سے کہ آستر کی کتاب نامے باب کی آیت نمبر 20 سے یہ ذرا پڑھ دیں۔ اور مردخائی نے یہ سب احوال لکھ کر ان یہودیوں کو جو اکسوریوس بادشاہ کے سب صوبوں میں کیا نزدیک کیا دور کیا رہتے تھے خط بھیجے تاکہ ان کو تاکید کرے کہ وہ ادھر آدھار کے مہینے کی 14ویں تاریخ کو اور اسی کی 15ویں کو سال بسال ایسے دنوں کی طرح مانے جن میں یہودیوں کو اپنے دشمنوں سے چین ملا، اور وہ مہینے ان کے لیے غم اور شادمانی میں اور ماتم سے خوشی کے دن میں مبدل ہو، اس لیے وہ ان کو ضیافت اور خوشی اور آپس میں تحفے بھیجے اور غریبوں کو خیرات دینے کے دن ٹھہرائے۔ 23ویں آیت، اور یہودیوں نے جیسا شروع کیا تھا اور جیسا مردخائی نے ان کو لکھا تھا ویسے ہی کرنے کا عزومہ لیا۔ آمین جی، ہاللویہ۔ مگالہ کی اس آیت میں شامل پوریم کا ایک اور موضوع ہے جو ان احکام کو یکجا کرتا ہے۔ مردخائی یہودیوں سے کہتا ہے کہ وہ مہینہ جس میں چیزیں غم سے خوشی کی طرف اور ماتم سے جشن کی طرف تبدیل ہوئیں، ہاللویہ، ہم اپنے دوستوں اور غریبوں کے ساتھ کھانا بانٹ کر اور پوریم کی کہانی کو دوبارہ سنا کر وہی خوشی جو شروع سے تھی آپ اپنے خوش انجام کو جانتے ہوئے اپنے آپ کو اور دوسروں کے لیے خوشی لاتے ہیں، ہاللویہ۔ ایک روایت ہے تالمود کے اندر کہ جب تم کوئی بھی بائبل کی عید مناتے ہو تو تم نے یہ فیل کر کے نہیں منانا کہ ہمارے باپ دادا کے ساتھ ایسا ہوا، تم نے یہ فیل کر کے نہیں منانا کہ یہ ہمارے باپ دادا کے ساتھ ہوا، صرف یہ نہیں فیل کرنا، یہ محسوس نہیں کرنا، بلکہ جب تم عید مناؤ تو تم نے کہنا ہے کہ ہم وہاں سے نکلے جہاں ہمارے ساتھ ایسا ہوا۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ یہودی جب بھی عید مناتے ہیں، مسیحک یہودی جب بھی عید مناتے ہیں تو وہ صرف یہ نہیں کہتے کہ ہمارے باپ دادا کو نکالا گیا، یہ یاد کیا جاتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اس میں شامل کرتے ہیں، ہاللویہ۔ آج جب ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسا کہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں جو ہیں اس میں کئی دفعہ میں نے آپ لوگوں کو اشارے دیے ہیں کہ جو اصل جوئش ہیں وہ کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہیں، وہ کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو دراصل ہماری جو فیلنگ ہے تہواروں کے لیے وہ یوں ہی ہونا چاہیے کہ جیسے یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، جیسا کہ یہ تو خدا نے، جیسا کہ یہاں مردخائی نے جب یہ لیٹر لکھے تمام صوبوں میں اپنے لوگوں کو، تو اس نے کہا کہ 14 اور 15 کو تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ خوشی کا دن منانا ہے، غریبوں میں سخاوت کرنی ہے، ایک دوسرے کو تحفے بھیجنے ہیں، ہاللویہ، اور اس دن کو منانا ہے۔ اچھا جی، لیکن یہ آیات جن میں مردخائی احکامات اور خوشی منانے کا موضوع ہے، صرف وہی چیزیں نہیں جو ان 5 احکام کو یکجا کرتی ہیں، بلکہ ایک اور تھیم ہے جو انہیں متحد کرتا ہے، اور وہ ہے پوشیدہ کو ظاہر کرنا۔ پوشیدہ کو کیا کرنا؟ آستر کی کتاب اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ بائبل کی واحد کتاب ہے جس میں ایک بار بھی خدا کے نام کا ذکر نہیں کیا گیا۔ پوری کتاب آپ پڑھ لیں، پوری کتاب میں یہوہ خدا کا نام بالکل بھی نہیں۔ کیوں جی ہے؟ کتنے لوگوں نے آستر کی کتاب پڑھی؟ آستر کی کتاب میں بالکل بھی خدا کا نام استعمال نہیں ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ خدا کا کلام نہیں ہے کہ نہیں؟ کیا خدا آستر کے ساتھ تھا یا نہیں؟
क्या खुदा यहूदी कौम के साथ था या नहीं? क्या खुदा मरदखई के साथ था या नहीं? लेकिन उसका जिक्र नहीं है, उसका जिक्र। अब मैं आपको बताता हूं कि ये किताब बड़ी मुनफरिद है। वैसे इस किताब को बाज दफा एन सोफ की सफात के साथ मैं जोड़ता हूं। किसके साथ? एन सोफ है। एन सोफ का मायने क्या है? वो खुदा जो लामहदूद है और नहीं है, जो नजर है नहीं, जो कुछ भी नहीं है, जस्ट फ्लो, लेकिन वो है, लेकिन वो है। आप देख ले आस्तर की किताब में उसका बिल्कुल कोई भी नाम, जिक्र, तस्वर सिर्फ दिखाया गया है, लेकिन कोई नाम नहीं है। खुदा का कोई नाम, सफाती नाम भी नहीं है। शख्सी नाम के अलावा सफाती नाम भी नहीं है वहां पर, लेकिन वो है, लेकिन वो पूरी किताब ये बताती है कि इस कौम के साथ कोई था, कोई जिसने उनको मौत के मुंह से भी बाहर निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो दरअसल ये एन सोफ की तरफ इशारा है। एन सोफ नजर नहीं आता, एन सोफ की कोई हद नहीं, एन सोफ का कोई नाम, एन सोफ का कोई नाम है, लेकिन जब वो जाहिर होता है तो उसका नाम यहोवा है। जब वो जिस्म लेकर आता है तो उसका नाम यहोशुआ है। लेकिन जब वो बिल्कुल जाहिर नहीं होता लेकिन होता है तो नथिंग, वो कुछ भी नहीं है। यानी कुछ भी नहीं से मुराद यह है कि वो एन सोफ है, ऐसी रोशनी जो नजर नहीं आती, ऐसा खुदा जो फ्लो है, कोई मादी चीज नहीं है, कोई अशिया नहीं है जो आपको नजर आए, जो आपसे बात करे, जो आपको तसल्ली दे, जो आप पर जाहिर हो। जब वो इस कंडीशन में होता है तो ईमान रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है जी। जब वो आपसे बात ना करे, जब वो आपके सामने जाहिर ना हो, जब वो आपको अपना नाम ना बताए, तब बड़ा मुश्किल हो जाता है खुदा की राहों पर चलना। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि आस्तर मौत के मुंह में भी उस खुदा पर ईमान रखकर कायम रहे। हालेलुया। मरदखई टाट ओढ़कर उस खुदा के सामने दुआएं करता रहा, रोजे रखता रहा। पूरी कौम को उसने कहा कि चलो रोजा रखो, टाट ओढ़ो, अपने गुनाहों से क्या करो। अभी आपने निगाला से भी पढ़ा कि एलिया जो है वो मरदखई की ख्वाब में आता है। एलिया मरदखई की ख्वाब में आता है और वो उससे कहता है कि ये बनी इस्राइल की नाफरमानियों के सबब से हुआ है, क्योंकि उन्होंने तौरा की क्या की है, नाफरमानी की, जिसकी वजह से ये आफत इस्राइल पर आई है। तो लिखा है कि जैसे इस्राइल को ये पता चलता है, मरदखई को पता चलता है, तो मरदखई क्या करता है, रोता हुआ शोषण के इलाके में जाकर जोर जोर से रो रो कर सारी कौम को बताता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, कि हमारे साथ है। तो लिखा है कि शोषण के जितने लोग थे उन्होंने भी टाट ओढ़ा और खुदा के सामने दुआएं करने लगे। लेकिन जब ये पैगाम आस्तर के पास जाता है तो आस्तर कहती है कि सारी कौम मेरे लिए क्या रखे और मेरे लिए क्या करे। किसके आगे? उसने तो नहीं कहा, उसने नहीं कहा कि खुदा के सामने दुआ करो। उसने क्या कहा? सिर्फ दुआ करे, रोजा रखे। फिर यहां खुदा पोशीदा है। खुदा क्या है? बनी इस्राइल के इमाल जाहिर है, लेकिन खुदा, हम कहते हैं खुदा जाहिर हो। हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं जी? सारे क्या कहते हैं? खुदा जाहिर हो। लेकिन आस्तर की किताब का मामला उलट है। आस्तर की किताब बनी इस्राइल के अमाल को जाहिर करती है, पहले उनकी बद अमालियों को जाहिर करती है, फिर जब वो उन बद अमालियों से तौबा करते हैं तो फिर उनकी दुआओं और उनकी गिरयावजारी व मातम को जाहिर करती है। लेकिन खुदा फिर पोशीदा है। खुदा, मुमकिन है कि आज कलीसिया में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे शख्सी तौर पर मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता हूं, हमारे लोगों को बड़ी अजीब अजीब
مخالفتوں کا سامنا ہے، علاقائی، صوبائی، شخصی طور پر، گھریلو طور پر بڑے بڑے مسائل ہیں. کیوں جی ہم نکلنا چاہتے ہیں؟ کون کون نکلنا چاہتا ہے؟ ہاں دکھائیں گے. ہم نے اپنی آنکھیں کہاں اٹھائیں گی؟ یہ مشکل، یہ بری بات نہیں ہے کہ آپ خدا کی طرف نہ دیکھیں، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں وہ ظاہر کیوں نہیں ہوتا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے. خدا تب تک اپنے کام کو ظاہر نہیں کرتا جب تک آپ اپنے اعمال ظاہر نہیں کرتے. آستر کے معنی پتہ کیا ہے؟ پوشیدہ. آستر کے معنی کیا ہے؟ پوشیدہ. اور دیکھ لیں کہ خدا پوشیدہ ہی ہے اس کتاب کے اندر. خدا اس کتاب کے اندر کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی اپنے اعمال ظاہر کرو. تم اپنے کیا کرو؟ یعنی آپ اپنے اعمال خدا کے سامنے کرنا شروع کریں تو وہ اپنی قدرت ظاہر کرنا شروع کر دے گا. ہاللیلویا. وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا شروع کر دے گا. میں سادہ الفاظ میں کہوں تو یہ کچھ یوں ہے کہ تم میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف. ہاللیلویا. خداوند تب تک تمہارے ساتھ ہے جب تک تم اس کے ساتھ. یہ ایسے بھی ہے، دو تو تم اپنے اعمال نامے یہوہ خدا کو دو اچھے، وہ تمہارے ساتھ اچھا کام کرے گا. فاروق ہاشم جی، بنی اسرائیل کو بچانے کا ایک ہی طریقہ تھا. خدا بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا جبکہ وہ تھا، جبکہ وہ آستر کو بھی دیکھ رہا تھا، مردخائی کی دوڑ بھاگ کو بھی دیکھ رہا تھا، اس کا رونا سن رہا تھا، دیگر یہودیوں کا رونا سن رہا تھا، ان کے ٹاٹ کو بھی دیکھ رہا تھا، ان کے بڑے بڑے جو آنسو گر رہے تھے ان کو بھی وہ دیکھ رہا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکا؟ وجہ یہ ہے، ایلیا نے آ کر کہا کہ بنی اسرائیل کی نافرمانی کے سبب سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے سبب سے یرمیہ کی کتاب میں لکھا تمہاری خطائیں میرے اور تمہارے درمیان دیوار ہے. تمہاری خطائیں میرے اور تمہارے درمیان کیا ہے؟ سو پوشیدہ خدا کو ظاہر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی خطاؤں سے توبہ کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، اس کے سامنے گریہ وزاری کریں، خدا کے سامنے جھک جائیں، وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے گا. بارو قسم جی، ہاللیلویا. آپ کے لیے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے لیے سب کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. آپ نے ابھی مگالا میں بھی پڑھا کہ جب بنی اسرائیل قوم نے خدا کی طرف رجوع کیا، مردخائی نے جب خدا پر بھروسہ کرنا شروع کیا تو پہلی خوشخبری کس کو ملی؟ کیا ساری قوم کو؟ نہیں، مردخائی کو ملی. جیسے ہی اس بل پر بادشاہ کی انگوٹھی لگ گئی، یعنی اس کے سگنیچر ہو گئے، اس کی سٹمپ لگ گئی، تو ویسے ہی آسمان سے بھی پیغام آ گیا. ویسے ہی اب آستر کی کتاب میں یہ سٹوری نہیں لکھی ہوئی، آپ نے یہاں سے تو پڑھ ہی لیا جو میں نے آپ کو ترجمہ کر کے دیا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے یہودی مدرسوں سے نکلے ہوئے 3 بچوں کو پکڑا نہیں بلکہ روکا. بچے مدرسے سے تورا سیکھ کر آ رہے تھے، تو اس نے 3 بچوں سے پوچھا کہ تم نے آج کیا سیکھا؟ ایک نے امثال کی کتاب کا حوالہ دے کر کہا ٹھیک ہے جی کہ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، مصیبت میں میں تمہارا سہارا ہوں. مصیبت میں ایک نے یسایہ کا حوالہ دیا کہ میں ہی خالق ہوں اور میں ہی بچاتا ہوں، میں ہی قائم کرتا ہوں. ہاللیلویا. سو اسی طرح 3 بچوں نے یہی پیغام جو ہے وہ مردخائی کو دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں. لیکن پوری قوم کے لیے کوئی پیغام ابھی تک نہیں آیا تھا. ایلیا رات کو اس کی خواب میں آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ پوری قوم نے یہ خطا کی ہے. پوری قوم نے کیا کی ہے؟ خطا کی ہے. حمان کو نفرت کیا تھی؟ 2 ریزن میں نے آپ کو بتایا. مردخائی سے اس کو ذاتی یا دشمنی تھی، لیکن خدا کی قوم کے ساتھ بھی اسے نفرت تھی. اس کا ریزن کیا ہے؟ ابھی آپ نے مگالا میں پڑھا، بھی مگالا میں بتایا گیا، اس نے کہا بادشاہ سے کہ یہ لوگ اپنے تہوار مناتے ہیں. یہ لوگ اپنے کیا کرتے ہیں؟ آپ سب کی آواز سے ہی کیا مناتے ہیں؟ اسے نفرت کیوں تھی ان کے ساتھ؟ بڑا ریزن لکھا ادھر مگالا میں، آپ نے یہ ریزن پڑھا کیوں نفرت کرتا تھا. وہ کہتا ہے یہ اپنے تہوار مناتے ہیں
اور میگھالیہ میں صاف ان تہواروں کے نام ہے، عید خیام، عید فسا، عید فطیر، شیبوت، تمام عیدوں کا اس نے ذکر کیا، اور اس نے کہا کہ یہ اپنے تہوار مناتے ہیں جو کہ میرے نزدیک درست نہیں ہے، یہ ایک بڑی سازش ہے۔ سچی سچی دسیا جائے پورے پاکستان کے اندر تہاڈے نال کیوں نفرت کی جاتی ہے؟ جنہیں مسیانکس مینوں یوٹیوب تے ویکھ رہے نے، سچی دسو تہاڈے نال نفرت ہوندی ہے کہ نہیں؟ ایک بھائی مینوں کہندا ہوندا جی میں جدوں اپنے محلے چ نکلنا سارے مینوں مارن والی گانگ رو گئے۔ تو صرف فرق یہ ہے کہ وہ خدا کے تہوار مناتا ہے، فرق یہ ہے کہ وہ کس کے تہوار مناتا ہے؟ جو بائبل میں لکھے ہوئے۔ تو لوگوں کو آپ سے کیوں نفرت ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ آپ بائبل کے لکھے ہوئے تہوار مناتے ہیں۔ کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو یسوع کو نہیں مانتا؟ ہے کوئی ایسا؟ چلو جی، تب تو آپ نفرت ہم سے کریں اگر ہم یسوع کو نہیں مانتے۔ یہ تو ہم پر جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے یہ جی یسوع کو نہیں مانتے، اور بھائی جس طرح سے ہم مانتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان میں کوئی مانتے نہیں ہے۔ لوگ تو انہوں قانون بنا نے، برانچ بنا نے، پتہ نہیں کی بنا نے، میں انہوں سیدھا یہوہ کہنا۔ ہاللیلویہ، میں تو یسوع کو یہوہ مانتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ تو پھر آپ سے لوگ نفرت کیوں کرتے ہیں؟ پرابلم تو یہ بھی نہیں، کیوں جی یہ پرابلم ہے؟ یہ بھی پرابلم نہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ جو اسپرٹ ہے لوگوں کے اندر وہ حمان کی ہے، یعنی حیوان کی ہے، 666 کی ہے، جیسا کہ میں نے مارک آف بیسٹ اور مارک آف یہوہ کے موضوع میں بھی بتایا ہے کہ دراصل حیوان کو شروع سے یہوہ پاک خدا کی عیدوں سے کیا ہے؟ نفرت ہے، شبع سے نفرت ہے۔ اور یہاں حمان نے بھی کہا کہ اے بادشاہ یہ ہر 7ویں دن اپنا سبت مناتے ہیں، یہ فساخ کی عید مناتے ہیں، یعنی فسح کی عید مناتے ہیں، بے خمیری روٹی کی عید مناتے ہیں، یہ اپنی تورات کی عیدیں مناتے ہیں، اور ان کا خدا ان کو ہر دفعہ معجزانہ طور پر بچانے کے لیے آ جاتا ہے۔ یہ آپ نے یہ جو میں نے ٹرانسلیٹ کی ہیں کتابیں یہودیوں کی، ان میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ بیک گراؤنڈ سٹوری جو ہے، یہ خیر آستر کی کتاب جو ہے اس میں تو نہیں ہے، یہ آپ ضرور لے لیں مجھ سے، آپ پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ یوٹیوب پر بھی جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے واٹس ایپ نمبر پر آ کر یہ مجھ سے لے سکتے ہیں، یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سٹوری ساری دنیا پڑھے، پورا پاکستان پڑھے، فری لے لیں ہم سے، ہاللیلویہ، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ تاریخ کے اندر جب بھی یہوہ خدا کی عیدیں منانے والوں کو تنگ کیا گیا ہے تو ان لوگوں کے خلاف کوئی عام ہستی نہیں کھڑی ہوئی، ان کے حق میں کوئی بھی MLA، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر، کوئی بھی سیاسی لیڈر کھڑا نہیں ہوتا صرف، بلکہ آسمان کا خالق ان کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے اور ان کے لیے جنگ لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ پوری دنیا اگر آپ کے خلاف ہو جائے نا تو صرف ایک ہستی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، تو آپ پوری دنیا کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، اور وہ ہستی ہے خدا، یہوہ پاک خدا۔ ہاللیلویہ، وہ آپ کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگر پوری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور اگر آپ نے خدا سے دشمنی لے لیا تو بچ کر دکھائیں، مجھے بچ کر دکھائیں، کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا۔ کیوں نہیں بچا سکتا؟ اس لیے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، جہاں جہاں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور یہاں پر بھی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، محفوظ وہی شخص ہے جو یہوہ پاک خدا کی تورات اور اس کی عیدوں کو مناتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو حمان کو اس لیے بھی اس قوم سے نفرت تھی، اس نے باقاعدہ، جیسے کہ آپ نے میگھالیہ میں یاسر بھائی نے پڑھ کے بھی سنایا کہ جی یہ تو اپنے کیا کرتے ہیں؟ تہوار مناتے ہیں، یہ اپنے کیا کرتے ہیں جی؟ آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں آستر کو یہودی بائبل میں آخری کتابوں میں اور خدا کے نام کے بغیر شامل کیا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا وہاں نہیں ہے۔ ربیوں نے آستر نام اور عبرانی لفظ میستر یا پوشیدہ کے درمیان تعلق دیکھا، انہوں نے آستر کے نام کے معنی کو خدا کے کسی واضح ذکر کی عدم موجودگی کے ساتھ مل کر دیکھا اور اسے اس بات کی دلیل کے طور پر لیا کہ آستر کی کتاب اس کے بارے میں ہے جو پوشیدہ ہے۔ آستر کی کتاب اس کے بارے میں ہے جو، چلے شروع سے پڑھیں اینڈ تک جائیں، یہ پوری کتاب آپ کو کیا کہتی ہے؟ کہ کوئی ایسا خدا تھا جس نے اس قوم کو کیا کیا؟ بچایا۔ چلے پوری کتاب، پوری بائبل کی پوری کتابیں سائڈ پر رکھ دیں، آپ کے پاس ایک ہی کتاب ہو،
آپ کے پاس ہے وہ آج تک کی ہو. تو جب آپ پوری کتاب پڑھ لیں تو کیسے آپ تعین کریں گے کہ کس خدا نے ان کو بچایا؟ یا فار ایگزامپل کوئی ایسا بندہ اسے پڑھے جو مسیحی نہیں یا مسیحنکس نہیں ہے یا کرسچن نہیں، ٹھیک ہے جی، یا یہودی نہیں ہے، جس نے پہلی دفعہ یہ کتاب پڑھی ہو اور بائبل سے بھی ناواقف ہو، تو وہ کیسے پہچان کرے گا کہ یہ کون ہے جس نے ان کو بچایا؟ یار اس خدا کا نام کیوں نہیں اس کے اندر؟ ہاں وہ یہ سوچے گا کہ کوئی اندیکھی طاقت ہے جس نے ان کو بچایا، جس کے سامنے انہوں نے روزہ رکھا، جس کے سامنے انہوں نے دعائیں کی، جس کے سامنے انہوں نے ٹاٹ ٹوڑا گریا وزاری کی. تو در اصل یہ پوری کتاب آپ کے اندر یہ جستجو پیدا کرتی ہے کہ آپ اس خدا کے بارے میں پڑھنا شروع کریں کہ یہ کون ہے. میں اکثر ربیوں کو پڑھتا ہوں نا اس کتاب کے بارے میں، جب وہ بات کرتے ہیں تو ربی پتہ کیا کہتے ہیں کہ خدا نے خود اس کتاب میں اپنا نام نہیں لکھنے دیا. بھلا کیوں؟ تاکہ یہ مجھے ڈھونڈے، تاکہ مجھے کیا کرے؟ اس کتاب کے اندر تاثر دیا گیا ہے کہ مجھے ڈھونڈو، مجھے تلاش کرو. اگر تو ایسی اس کی تلاش کرے جیسا کہ پوشیدہ خزانوں کی، تو تو خدا کی معرفت کو پائے گا. ہاللیلویہ. معروف ہاشم جی، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر مسیحنک تو اپنے کاموں میں جڑا ہوا ہے، ہر دوسرا ایماندار اپنے دنیاوی معاملات میں گم ہے. تو بہرحال عید پوریم ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، آپ کو چاروں طرف حالات خراب نظر آتے ہیں، گھبرانا نہیں ہے. ہاللیلویہ. پریشان نہیں ہونا. جو آپ کو نظر نہیں آتا، جو آپ کو لگتا ہے کہ ہون گئے مسئلہ خراب ہو گیا، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ غلط ہیں. کیونکہ ایک ہے جو آپ پر ظاہر نہیں کرتا اپنے آپ کو، جو آپ پر اپنے آپ کو ظاہر ہے، لیکن وہ آپ کے ساتھ ہے. ایک اور بات بتاؤں، جب ہم پوشیدہ یا ظاہری طور پر کچھ بھی کرتے ہیں تو یاد رکھیں وہ ہے. یاد رکھیں جب ہم تورا کو توڑتے ہیں یا اس پر عمل کرتے ہیں تو وہ ہے. یاد رکھیں کہ جب ہم کوئی نیکی کر کے کسی کا بھلا کرتے ہیں تو اجر دینے والا وہ ہے. وہ نصرت فتح علی کی ایک قوالی ہے، تو ایک گورکھ دھندا ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ تو نظر آئے بھی اور نظر نہ بھی آئے. اس میں وہ بڑے پیارے جملے لکھتا ہے، اور اکثر میں کہتا ہوں یار انہیں قبالہ پڑھی سی. کیوں جی؟ اور میں اس کی شاعری سنتا تو میں کہتا ہوں یار اس نے پکا قبالہ پڑھ کے یہ شاعری کی. کیوں جی؟ وہ بڑی زبردست شاعری اس کے اندر، تو بڑے بڑے میچورٹی کے الفاظ اس نے لکھے. وہ کہتا ہے کہ بھائی وہ ہے لیکن ہے نہیں. تو لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے، اصل کلام یہ ہے کہ عید پوریم ہماری مشکلات میں خدا کی موجودگی کو ظاہر کرتی ہے. ہاللیلویہ. یہ ظاہر کرتی ہے کہ جب بھی آپ پریشان ہو تو آپ یہ امید مت ختم کیا کریں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے. لیکن ایک شرط ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، کرے گا کچھ نہیں تب تک جب تک آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس کی راہوں کو اختیار نہیں کرتے. لازم ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور خدا کے حکموں کو ماننا شروع کریں. سو خداوند آپ سب کو برکت دے. عید میں خدا آپ اپنی حضوری کو آپ سب پر ظاہر کریں. فاروق ہاشم جی، خداوند آپ سب کے ساتھ. ہاللیلویہ.